बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर वो नेमत अता फ़रमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त हो, राहत हो और सुकून हो। अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम और करम फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाए, आपकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फ़रमा दें और हमेशा सब्र और शुक्र अदा करने वाला बना दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि मैं जब सूरह बकरा के बारे में बात करती हूँ, फ़ायदे बताती हूँ, स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग मोटिवेट तो होते ही हैं, लेकिन आप फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं और पूछना भी शुरू कर देते हैं कि हमारी दुआ कब कबूल होगी, कितना टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे कि सूरह बकरा पढ़ते हैं तो कितने टाइम में दुआ कबूल होती है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो कितने टाइम में दुआ कबूल होती है, प्लीज़ ये बता दें। दुआ में लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो देखें, दुआ जो है ना कबूल करना ये अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है। और दुआ मांगे ना तो उसकी कबूलियत में जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो जल्दी जब करते हैं ना हम, तो वो दुआ कबूल नहीं होती और हम बहुत ज़्यादा जब इस्तिराब में रहते हैं कि कब कबूल होगी, कब कबूल होगी, तभी भी टाइम लग रहा होता है। एग्जैक्ट टाइम तो किसी को भी नहीं पता कबूलियत का, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सूरह बकरा पढ़ी। एक सिस्टर ने मुझे बताया कि हमने 2 दिन पढ़ी थी, हमारा काम हो गया। किसी ने बताया था 2 हफ़्ते पढ़ी थी, किसी ने बताया 2 महीने पढ़ी थी, किसी ने 2 साल पढ़ी, किसी ने 1 साल पढ़ी, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग होती है। मेरे साथ क्या होता, शुरू में मैंने पढ़ी है 2 महीने पढ़ी होगी, 2 महीने के बाद मैंने मौइज़ात देखना शुरू किए, फिर और पढ़ती गई, फिर और चीज़ें होती गईं। तो अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग चीज़ें हुई हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ते ही शुरू से ही जो है मुझे चेंजेस नज़र आना शुरू हो गए। तो उससे तो सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब जो डिप्रेशन होता है वो दूर हो जाता है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, गुनाहों में जो हमारा दिल लथड़ा हुआ है वो पाक साफ़ होता है, तो हमें हल्का फुल्का महसूस होता है। तो इस्तिग़फ़ार है ही बहुत ख़ास। तो मैं एग्जैक्ट आपको ये तो नहीं बता सकती कि आपकी दुआ कितने टाइम में कबूल होगी, क्योंकि कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मैं कैसे बता सकती हूँ? अल्लाह ताला की टाइमिंग जो है वो अल्लाह को पता होता है कि कब क्या चीज़ आपको अल्लाह ने अता करनी है, कब आपकी कौन सी दुआ कबूल करनी है, क्या चीज़ आपको देनी है, क्या चीज़ आपको नहीं देनी है। लेकिन जब अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है तो ज़रूर अल्लाह पाक आपको नवाजेंगे। बस सब्र के साथ पढ़ते रहा करें। और बहुत सारी वजूहात भी होती हैं जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएँ और अल्लाह पाक जो है आपकी दुआ को जल्दी कबूल करें। तो देखें, एक बात तो मोहब्बत की और यकीन की होती है। जितना ज़्यादा मोहब्बत से, यकीन से, शिद्दत से आप अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं ना, उतनी जल्दी आपकी दुआ कबूल होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है अस्कार नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी अल्लाह पाक ये दुआ कबूल कर लें फ़ौरन, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अस्कार करती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, मुसलसल कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ और फिर जो है ना अल्लाह ताला ऐसे दुआ कबूल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं ज़्यादा अस्कार बढ़ा देती हूँ तो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। और आप अपने ऊपर ना इबादत का बोझ नहीं लिया करें। बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, हम इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ पा रहे जितना ज़्यादा हम पढ़ते थे। तो फिर ऐसा हो रहा है कि हमें अंदर से बेचैनी होती है कि क्या अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गया। तो अल्लाह पाक जो है ना अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी इबादत का बोझ नहीं डालते, ठीक है। आप जो भी इबादत करें, थोड़ी भी करें, आप दिल से करें, अल्लाह पाक को बहुत पसंद आती है। और ये बात कि बहुत सारे लोगों ने ना बहुत कम टाइम सूरह बकरा पढ़ी, बहुत कम टाइम इस्तिग़फ़ार पढ़ा और फिर उनकी दुआ कबूल हो गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलसल पढ़े जा रहे हैं, फिर भी उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो इसमें क्या बात है? आप समझेंगे कि शायद हम ठीक नहीं पढ़ रहे, चाहे शायद इसलिए अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहे, शायद हम में कोई कमी है, ठीक है। हम अपने आप को कसूरवार समझने लग जाते हैं। लेकिन आप जो है ना अलग नज़र से देखें, शायद अल्लाह पाक को आपका पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह पाक चाहते हैं कि आप इतनी शिद्दत से पढ़ें, इतनी मोहब्बत से पढ़ें। शायद अल्लाह पाक आपको वो चीज़ अता कर दें, आपकी दुआ जल्दी कबूल हो जाए तो आप पढ़ना छोड़ दें और उतनी शिद्दत ना हो, उतना यकीन, उतनी मोहब्बत से आप अल्लाह ताला से ना मांगें। तो अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी, आप पढ़ रहे हैं तो आप ये बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। आप दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला चाहते हैं। पास लोग जो है ना दुआ मांगते हैं ना, कुछ लोग, तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती है उनकी आवाज़। फ़रिश्ते कहते हैं कि अल्लाह पाक आपका ये बंदा आपसे कब से मांग रहा है, आप इसकी दुआ कबूल कर लें। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अभी कुछ और वक्त, क्योंकि मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लग रही है। तो हो सकता है अल्लाह ताला को आपकी आवाज़ अच्छी लग रही हो, आपका रोना अच्छा लग रहा हो, आपका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा हो, लेकिन
کچھ ٹائم بعد اللہ پاک آپ کو عطا ضرور کریں گے۔ ہماری دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی، ہمارا پڑھا ہوا یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جا رہی ہے سورہ بقرہ، تو یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی سوچ کو نا ہمیشہ مثبت رکھیں۔ دیکھیں اچھا سوچیں گے تو اچھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی، اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں نا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جیسا آپ گمان کریں گے، جیسا آپ اللہ پاک کے بارے میں سوچیں گے، آپ اللہ پاک کو ویسا ہی پائیں گے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے نعوذ باللہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ جو چیز ہمیں ناممکن لگ رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو سوچیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں، سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کو صرف ایک فائدہ تھوڑی ہوتا ہے، آپ کو تو بہت بہت زیادہ آپ کو اس کے فائدے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی فائدے ملیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے کتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، کتنی زیادہ آپ نیکیاں کما رہے ہیں، یہ بھی سوچیں، تو اس سے آپ کا نصیب بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا نصیب جو ہے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کرنے والے ہوں، اسی لیے آپ کی دعا میں ٹائم لگ رہا ہو۔ اور کبھی کبھی جب ہماری دعا قبول نہیں بھی ہو رہی ہوتی نا، تو اللہ پاک کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے، اور اس کے بدلے اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ یہی چاہیں گے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی مجھ سے ہٹ جائے، چاہے میری دعا ابھی قبول نہ ہو، تو وہ پریشانی ہٹ جاتی ہے۔ اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ دعا مانگنے کا نقصان اسی لیے نہیں ہوتا کہ وہ آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہیں، اور جب آخرت میں آپ اس کا اجر دیکھیں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ چند دن کی ہے، آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ادھر ہمیں بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور اپنی نیکیوں کو نا جمع کرتے جائیں، بہت زیادہ کوشش کریں، استغفار بھی پڑھیں۔ سارے اذکار جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے لیے، آپ اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں نا، ہم اپنے اعمال کے جو ہم اپنے اعمال کرتے ہیں ان کے اوپر نہیں بخشے جائیں گے، بلکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر بخشے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے چھوٹے سے اعمال کبھی ہمیں بہت بڑا چڑھا کر ثواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی عبادت پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تبھی بھی آپ عبادت کرتے رہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعاؤں میں کہیں کمی ہے، پھر بھی آپ دعائیں مانگتے رہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا، پھر بھی آپ استغفار کرتے رہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بار بار گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اس پر توبہ کرتے رہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے رہیں۔ آپ کو وسوسے آ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں خیالات آ رہے ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن آپ پڑھنا نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ آپ نا امید نہیں ہیں۔ جس دن آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، جس دن آپ نے دعا مانگنی چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نا امید ہو گئے ہیں، اور آپ کو نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ نے امید کرنی نہیں چھوڑنی۔ دیکھیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی صرف استغفار کرنا شروع کیا ہوگا، بہت سارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، نماز کی پابندی کرنی شروع کی ہوگی، بہت سارے لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہوں گے، انہوں نے ایک دم سے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی ہوگی، اور استغفار اتنا زیادہ نہیں کرتے ہوں گے، اور اذکار بہت نہیں کرتے ہوں گے، اور اب میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، آپ نے کرنا شروع کیے ہوں گے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک لمبی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ لوگ سورہ بقرہ جب پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اس کو پوری پڑھ لیں، خاص طور پر جو لوگ شروعات کرتے ہیں ان کے لیے میں یہ چیز بتا رہی ہوں۔ بہت ساری میری بہنیں جو سورہ بقرہ پڑھنا چاہتی تھیں، وہ بہت پریشان تھی شروع میں، کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک ہی سٹنگ میں ایک ہی مرتبہ بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ آپ آرام آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 دن میں، 3 دن میں بھی اس کو ختم کر سکتے ہیں، تو اب ہم بھی اس کو پڑھیں گے، ورنہ ہمیں لگتا تھا کہ ایک دن میں ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ استغفار بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ نے عبادت کو بالکل بھی بوجھ نہیں بنانا۔ اگر آپ وقتی جوش میں آ کر سورہ بقرہ ایک دن میں ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور پھر دوسرے دن آپ تھک جاتے ہیں، آپ سے نہیں پڑھی جاتی، تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے شروع کرنی ہے، جتنی آپ سے پڑھی جائے آرام سے آپ پڑھ لیں، لیکن آپ اس کو ریگولر پڑھیں، تھوڑی پڑھیں، دوسرے دن بھی جتنی پڑھی جاتی ہے آپ سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ عبادت کا آپ نے اپنے اوپر بوجھ نہیں لینا۔ اس طریقے سے استغفار بھی آپ نے شروع کیا ہے، شروعات میں آپ تھوڑا پڑھ سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، شروع میں آپ ایسا کریں کہ آپ فرض پڑھ لیں،
جو واجب ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور ہم جیسے نفل بھی پڑھتے ہیں بہت ساری، اور سنت بھی پڑھتے ہیں، لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر آپ سے نہیں پڑھی جاتی تو آپ کم از کم فرض تو پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر سختی کر لیتے ہیں کہ ہم یہ چیز بھی پڑھ لیں، یہ چیز بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے تھک جاتے ہیں، اور پھر انسان بتدل بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو عمل ہے نا وہ اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بیلنس کر کے چلنا ہے، جیسے جتنا آپ سے ہو سکے آپ پڑھیں۔ دین مایوسی کا نام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی محنت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، آپ اس کو مسلسل کریں، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر بہت قیمت رکھتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک دم سے عبادت کا بوجھ ڈال لیں، آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، اور پھر آپ تھک جائیں، اور پھر آپ تھک کر سب کچھ چھوڑ دیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ خود کو دن بہ دن بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے بیبی اسٹیپس لینے ہیں، ایک دم سے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اسٹارٹ کریں، جتنی آپ سے پڑھی جاتی ہے، آپ سے ایک بھی پیج پڑھا جاتا ہے تو آپ لازمی اس کو پڑھیں۔ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو خود ہی مزہ آنے لگے گا، خود ہی آپ کو آسان لگنے لگے گی، آپ کے منہ سے خود ہی الفاظ نکلنے لگیں گے، آپ کو خود ہی اتنا سکون ملنے لگے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایک دن میں پڑھ لیا اور جلدی جلدی، اور آپ تھک رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، اور بوجھ لگ رہی ہے آپ کو عبادت، تو اس میں مزہ نہیں آتا نا، ٹھیک ہے؟ رات کی عبادت کیوں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ سب سو رہے ہوتے ہیں، سکون کا وقت ہوتا ہے، اور آپ کے پاس بھی وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ سکون سے بات کریں، تو بندے کی جو سکون کی عبادت ہے اللہ پاک کو وہ پسند ہوتی ہے نا۔ اور فجر کی عبادت دیکھیں آپ کتنی سکون والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سکون میں عبادت کریں، جلد بازی میں نہیں کریں کہ مجھے میرا مقصد پورا ہو جائے۔ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ مقصد جب پورا ہوگا جب آپ دل سے پڑھیں گے، اندر سے فیل کریں گے، آپ اللہ کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے، صحیح؟ آپ کو چینج کرتا ہے، آپ کا جو دین ہے نا، آپ کا قرآن پاک جو ہے نا وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے، اس کا کام جو ہے نا آپ کو توڑنا نہیں ہے، آپ کو بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پریشان نہیں ہوا کریں، اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالا کریں۔ میں نے دیکھا ہے بہت ساری بہنیں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، اٹھ نہیں پاتی، بہت گلٹ ہوتا ہے، مجھے بھی ایسے ہی گلٹ ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ ہم تھک جائیں اور ہم سے عبادت نہ ہو، اس سے اچھا ہم تھوڑا سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تھوڑا گیپ لے لیں، کیونکہ تہجد کی نماز ویسے بھی فرض میں شامل تو نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت خوبصورت نماز ہے، دل چاہتا ہے اس کو پڑھیں، ہم اس کو ریگولر پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ لیکن اگر آپ سے نہیں ہو پا رہی تو کوئی بات نہیں، اپنے اندر نہ گلٹ نہیں پیدا کیا کریں، اپنے اوپر سختی نہیں کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک بھی آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو آپ بھی اپنے لیے جو ہے نا مشکلیں نہیں کریں، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو گلٹ ہو رہا ہے، آپ اسی وقت استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے اندر کوئی بھی برائی ہے، کوئی بھی آپ گناہ بار کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو روک دیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کے اندر چھوٹی چھوٹی سی جو چینجز ہیں نا، بری عادتیں وہ ختم ہوتی جائیں آرام آرام سے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات کی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔